अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब बंदा अल्लाह के साथ वादा करता है और उसको पूरा नहीं करता बल्कि उसके खिलाफ करता है और झूठ बोलता है तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स को निफाक यानी मुनाफकत में मुब्तला कर देता है। उसका दिल मुनाफकत से निफाक से भर जाता है और फिर तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती, हत्ता कि क़यामत के दिन जब ये बंदे अल्लाह के पास पहुंचेंगे तो उस वक्त निफाक में ही होंगे और फिर यही निफाक उनको अजाब दिलाएगा। इसलिए याद रखें कि हमने भी अल्लाह से वादा किया। जब हम रूहों की शक्ल में थे हमने अल्लाह से वादा किया। जब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, आलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बला, हमने अर्ज किया हाँ हाँ आप ही तो हमारे रब हैं। हमने अल्लाह का इकरार किया जब रूहों की शक्ल में थे। फिर जिस्म का खौल जब चढ़ गया उसके बाद हमने अल्लाह के साथ की हुई बात को बदल दिया। कुछ काफिर बन गए, कोई मुशरिक बन गए, कोई मुनाफिक बन गए, लेकिन जो मुसलमान बने उन्होंने इस इकरार को कैसे निभाया ये हमने देखना है। क्या हमने वाकई निभाया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हमने पढ़ा तो उस इकरार को इकरारुम बिल्लिसान व तस्दीकुम बिलक़ल्ब बनाया। अगर नहीं बनाया तो फिर निफाक तो फिर आ गया, मुनाफकत फिर आई। तो इसलिए याद रखें कि अल्लाह के साथ किया हुआ वादा, बाज़ औक़ात बंदा वादा भी करता है ना कि मेरी जॉब मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं अल्लाह आपकी राह में खैरात कर दूंगा। अल्लाह से वादा कर लेता है, लेकिन जब पूरा नहीं करता तो फिर नौकरी मिल जाती है, वादा पूरा नहीं करता, सदका खैरात नहीं करता, तो फिर बंदे के अंदर निफाक पैदा हो जाता है, हत्ता कि फिर वो ज़कात तक नहीं देता और क़यामत के दिन तक फिर उस पर मुसीबत है। बहुत अहम ये अल्लाह का हुक्म है। आज हम अल्लाह का हुक्म पढ़ते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 77 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदूहु व बिमा कानू यकज़िबून। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम। आक़बहुम यानी पस, फ़अक़बहुम पस सजा के तौर पर उनको, निफ़ाक़न निफ़ाक से भर दिया गया, फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में। अल्लाह ताला ने उनके दिलों में सजा के तौर पर निफ़ाक को भर दिया। इला यौमि यल्क़ौनहु, इला उस वक्त तक, यौमे उस दिन तक, यल्क़ौनहु जब वो मुलाकात करेंगे, हु यानी वही अल्लाह से, बिमा अख़लफ़ुल्लाह क्यों? क्योंकि उन्होंने अख़लफ़ुल्लाह खिलाफ किया, अल्लाह के साथ जो वादा किया था उसके खिलाफ हो गए। मा वअदूहु जो उन्होंने, जो कुछ के वअदूहु उन्होंने किया था वादा, व बिमा कानू यकज़िबून और इस वजह से कि वो झूठ बोलते थे।
اللہ سے وعدہ کر کے اس کے خلاف ہو بیٹھے اور پھر جھوٹ بولتے رہے، تو یہ جو ہے کفار و مشرکین اور غیر مسلموں میں نفاق جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ لوگ کارٹون بھی بناتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ جو کر رہے ہیں حرکتیں، اس سے یہ رکیں گے نہیں، اور زیادہ یہ اپنی حرکتیں کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا نفاق ان کو ٹکنے نہیں دے گا، کیونکہ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ الی یوم یلقونہ، یہ قیامت کے دن تک جب اللہ سے جا کر یہ ملیں گے، اس وقت تک ان کے اندر رہنا ہے اور ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہونی۔ یہودیوں میں طریقہ تھا کہ وہ بخیل تھے، یعنی کنجوس تھے، تو کنجوسیت ان کے اندر نفاق لے آئی، یعنی بخیل ہونا، کنجوس ہونا اتنا ذلت آمیز ہے کہ بندہ پھر زکوٰۃ کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، جھوٹ موٹ بول کے زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی کہ ان کے دلوں کو نفاق سے بھر دیا، ان کے بخل نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا۔ اب یاد رکھیں کہ یہ جب قبر میں ایسے بندے جاتے ہیں نا، تو فرشتے قبر میں انہیں مارتے ہیں، اور کیونکہ ان کی زندگی جو ہے شکوک و شبہات میں ہی گزرتی ہے، تو پھر شک میں مبتلا رہے، اللہ کے پاس بھی جائیں گے تو شکوک و شبہات میں ہی جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات میں ہی مبتلا رہتے ہیں، یقین نہیں رکھتے۔ ایمان یقین کا نام ہے، یقین کامل ہوتا ہی نہیں ہے، کامل ہوگا تو ایمان بنے گا نا۔ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرنا، جھوٹ بولنا، اپنی مرضی کرنا، یہ دل میں نفاق لاتا ہے، توبہ کی توفیق تک نہیں ملتی۔ اللہ سے بندہ وعدہ کرتا ہے، میں نے عرض کیا جب روحانی طور پر ہم نے وعدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، یعنی پھر جسم کی شکل میں جب ہم آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، پھر ہم نے وہ جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب یہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب جو ہے یہ تو کر لیا نا، اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی اقرار کر لیا، پھر اس کی پاسداری نہیں کی نا۔ جو ہم نے اقرار کیا اس کے مطابق کیا عمل کر کے زندگی گزاری، یہ ہے بات جو کہ جس طرح اچھے کاموں کی بندہ نیت کرتا ہے اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس سے بھی بندے میں نفاق آتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھے کام کی نیت کریں اور کام کرنے کا موقع جب آ جائے جس کی نیت کی ہے تو پیچھے ہٹ جائیں تو نفاق پیدا ہوتا ہے، یہ بھی دھیان رکھنا ہے۔ سورہ توبہ کی 75 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے گا، یعنی رزق عطا کرے گا، روزی فراخ دے دے گا، زیادہ پیسے آئیں گے، تو پھر ہم صدقہ خیرات ضرور کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں، نیکی کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ پھر 76 نمبر آیت جو ہے سورہ توبہ کی، اس میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے بہت دیا تو پھر وہ بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، روح گردانی کر گئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مکر گئے۔ 77 نمبر آیت میں پھر ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ٹھیک ہے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نفاق سے بھر دیا،
الی یوم یلقونہ، اس وقت تک نفاق رہے گا ان کے دلوں میں جب تک کہ وہ اللہ کے پاس نہ ملیں، یعنی مریں گے وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، نفاق کو ساتھ لے کر مریں گے، اٹھیں گے قبر سے تو نفاق ان کے سینوں میں ہوگا، اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اندر منافقت موجود ہوگی، تو یہ حالت ہوگی ان کی۔ تو اس لیے جو ہے نا، اللہ سے جب کوئی وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں، یاد رکھیں اللہ سے وعدہ کر کے اس کو توڑنا نہیں ہے، پورا کرنا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، نظر نیاز مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، نوکری عطا فرما، یہ اگر ہمارا ہو جائے کام تو ہم صدقہ خیرات کریں گے، ہم یہ کام، لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے، نوکری بھی مل جاتی ہے، پھر حتیٰ کہ صدقہ خیرات کریں وہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، نفاق پھر دل میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کے کام ہیں۔ پاکستان کو دیکھ لیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ تھا ایک جو کہ نعرہ تھا جب پاکستان بنایا گیا تھا۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون شریعت کا نفاذ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا قانون ہوگا۔ کدھر ہے وہ؟ یہ تو باہمی نفاق پیدا ہو گیا، لسانیت، صوبائیت، فرقہ وارائیت، علاقیت، یہ سب منافق کی نشانی ہے۔ منافقت نے کھا لیا۔ جتنے بھی آئے، کون سا بندہ ایسا صحیح تھا؟ آپ دیکھیں، منافقت اندر بھری ہوئی ہے۔ کسی نے اور تو اور سود کو بھی ختم نہ کیا۔ سود کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والی بات ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنا گناہ ہے اس کا، اور اس کو بھی ختم نہ کر سکے۔ اور جو بھی اسمبلی والے ہیں، جو بھی اس کے ایم این اے ہوں، ایم پی اے ہوں، کیا پھر وہ کیا اللہ کے حضور کیسے جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو منافق ہوتا ہے نا، وہ جس کے اندر نفاق رب تعالیٰ پھر ڈال دیتا ہے نا، جس نے وعدہ پورا نہ کیا، اللہ کے حکم کے خلاف کیا، اس کے اندر منافقت ایسی آتی ہے وہ مرنے کے بعد تک جاری رہتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے پاس بندہ جا پہنچتا ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو ان کو سزا کے طور پر اللہ نے نفاق دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق کو بھر دیا، الی یوم یلقونہ، حتیٰ کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کریں گے، ملاقات والا دن یعنی قیامت کا دن، اس وقت تک ان میں نفاق رہے گا۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ، کہ اس نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کیا، ما وعدوہ، جو وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ اس کو پورا نہ کیا، وبما کانوا یکذبون، اور پھر جھوٹ بولتے رہے۔ دیکھ لیں کون سا ملک کا سربراہ ہے، بہت سارے ایسے سربراہ آئے جنہوں نے اسلام کا نام لیا اور اس کے بعد جھوٹ بول کے اپنی مرضی کرتے رہے، تو کیا وہ اس آیت کے مطابق نفاق کو اپنے سینے میں لے کر نہیں گئے؟ یہ نفاق قیامت کے دن ان کو عذاب جہنم تک پہنچائے گا۔ اس لیے غور کریں، بہت سارے ایسے لوگ بھی آئے، ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جس نے سود کے خلاف جب فیصلہ شریعت کورٹ نے دے دیا تو وہ سپریم کورٹ میں چلا گیا سٹے کروانے کے لیے، پھر اس نے وہاں سٹے کروا دیا۔ یہ مسلمان تھا جس نے سود کے فیصلے کو رکوا دیا کہ بھی سود جو ہے وہ جاری رہے۔ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکا۔ شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے پھر سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، جو قیامت تک ان میں رہے گا، جب تک کہ وہ اللہ کے پاس جا کر ملیں گے۔ یہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے جو ہے یہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہے، لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے ملک جو اسلام نافذ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس کے اندر سارا کفر و شرک اور لا دینیت پھیلی ہوئی ہے،
اور اس نے اپنی رگیں مضبوط کر لی ہیں۔ غور کریں کہ اللہ کا قانون جب حرکت میں آتا ہے نا تو دنیا میں بھی وہ بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے ذلت اور رسوائی ایسے لوگوں کے نصیب میں آتی ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی سزا سے دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کے نصیب میں ہوگی۔ اس لیے بہتر کیا ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے اس کو پورا کریں۔ بس ہم نے اگر یہ عرض کیا کہ ہمیں نوکری ملے گی تو ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے، صدقہ کریں گے، تو پھر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی کہتا ہے بندہ میرا یہ کام ہو جائے گا یا اللہ تو میں اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا، تو جس کام کا کہا پھر وہ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہر بات کو پورا کریں، ورنہ نفاق بندے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بندہ نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیک کام کرنے کا موقع آ جائے تو پیچھے ہٹ گیا تو وہ بندے میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب نیک کام کا ارادہ کرے اور وہ نیک کام کرنے کا وقت آ جائے تو پھر اس کام کو ہر صورت کرے۔ اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو وہ اپنے اندر نفاق بھر لیتا ہے اور وہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اسی نفاق کو اپنے اندر لیے ہوئے اللہ سے ملے گا اور پھر اپنی سزا پائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی بات کریں اس کو پورا کر کے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ آمین۔